नाजरीन, दमिश्क के वस्ती हिस्से में शहर का बड़ा गिरजा था जो कलीसाए मरियम कहलाता था। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ ले जाया जा रहा था। वो गिरजे के करीब पहुँचे ही थे कि हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मुहाफ़िज़ों के साथ उधर आ निकले। उन्होंने अबू उबैदा को ऐसे पुरअमन अंदाज से तूमा वगैरह के साथ देखा कि उनकी तलवारें नियामों में थीं, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए। अबू उबैदा ने हज़रत खालिद और उनके मुहाफ़िज़ों को देखा। आपके हाथ में तलवार और ढाल थी। तलवार खून से लाल थी, दस्ते तक खून गया हुआ था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पसीने में नहाए हुए थे और उनके कपड़ों पर खून के बेशुमार छींटे और धब्बे थे। उनका सांस फूला हुआ था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुहाफ़िज़ों की भी हालत ऐसी ही थी। अबू सुलेमान हज़रत अबू उबैदा ने सकूत तोड़ा और खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, तू अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करेगा कि उसकी ज़ात बारी ने यह शहर हमें अता कर दिया है। इन लोगों ने बग़ैर लड़े मेरे आगे हथियार डाल दिए हैं। अबू उबैदा हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, कौन सी सुलह की बात करते हो? क्या तू देख नहीं रहा कि मैंने लड़कर यह शहर हासिल किया है? खुदा की कसम, रोमियों ने मुझे अमन और सुलह का पैगाम देकर अंदर नहीं बुलाया। मेरे लिए इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला था। मैं खुद शहर में दाखिल हुआ हूँ। मैंने खून बहाया है और मेरे आदमियों का खून बहाया गया है। मैं रोमियों को यह हक नहीं दे सकता कि ये खैर आफियत से शहर से निकल जाएं। इनके शहर का ख़जाना और जो कुछ भी शहर में है वो हमारा माल गनीमत है, और मैं नहीं समझ सका कि यह सुलह किसने और क्यों की है। अबू सुलेमान हज़रत अबू उबैदा ने कहा, मैं और मेरे दस्ते पुरअमन तरीके से शहर में दाखिल हुए हैं। देख, शहर के दरवाजे खुल गए हैं। अगर तू मेरे फैसले को रद्द करना चाहे तो कर ले, लेकिन ये सोच कि मैं दुश्मन के हथियार डालने पर उसे बख्शिश का वादा दे चुका हूँ। अगर ये वादा पूरा ना हुआ तो रूमी कहेंगे कि मुसलमान वादों के कच्चे हैं। इसकी ज़द इस्लाम पर भी पड़ेगी। तूमा, उसका नायब सलार हरबीस और पादरी वगैरह अलग खड़े देख रहे थे। नाजरीन, हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान ये झगड़ा उनकी अना का मसला बनकर कोई नागवार सूरत इख्तियार कर सकता था। लेकिन यह उस दौर का वाक़या है जब मुसलमान आपस के किसी झगड़े को ज़ाती मसला नहीं बनाया करते थे और उनके हाकिम अपने आप को आजकल के हाकिमों की तरह नहीं समझा करते थे। हज़रत खालिद ने दूसरे सलारों को बुलाया। उस वक्त तक दूसरे दस्ते भी शहर में आ चुके थे। सलार जब खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास है तो आपने अपना और अबू उबैदा का मामला उनके आगे रख दिया। इब्ने वलीद सलारों ने आपस में बहस व मुबहसा करके हज़रत खालिद से कहा, अबू उबैदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो जो फैसला कर चुके हैं हमें उसी पर अमल करना चाहिए, वरना ये खबर दूर दूर तक फैल जाएगी कि मुसलमान धोखाबाज हैं, सुलह और आम माफ़ी का वादा करते हैं, फिर लूट मार और कत्लेआम करते हैं। इब्ने वलीद सलार शर्जील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हमने पहले देखा है कि बाद शहर हमें मज़ाहमत के बगैर मिल गए थे। इसकी वजह यह थी कि इन शहरों में हमारी वहाँ आमद से आगे आगे ये खबर मशहूर हो गई थी कि मुसलमानों की शर्तें सख्त नहीं होती और अपनी शर्तों पर कायम रहते हैं और रहम दिल्ली से हर किसी से पेश आते हैं। इब्ने वलीद, हमें इस रिवायत को बरकरार रखना चाहिए, वरना फिर कोई शहर हमें आसानी से नहीं मिलेगा। खुदा की कसम, हज़रत खालिद ने गुस्से को दबाते हुए कहा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। रूमी सलार तूमा और हरबीस ज़रा दूर खड़े अपनी किस्मत के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी तरफ देखा तो गुस्सा फिर तेज़ हो गया। मैं तुम सब का फैसला कबूल करता हूँ, आपने कहा, लेकिन इन दोनों रूमी सलारों को नहीं छोड़ूंगा। मैं इन्हें ज़िंदा रहने का हक नहीं दे सकता। तुझ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत हो वलीद के बेटे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इन दोनों के साथ तो मेरा मुआहदा हुआ है और इन्हीं को मैंने हिफाजत की ज़मानत दी है। मेरे फैसले को तूने कबूल कर ही लिया है तो इन दोनों को भी जाने दे। तेरे अहद ने इन्हें मेरे हाथ से बचा लिया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़बनाक आवाज़ में कहा, उन्हें आम माफ़ी के फ़ैसले से आगाह किया गया, लेकिन ये दोनों अल्लाह की लानत से नहीं बच सकेंगे। नाजरीन, एक और मौरख बिलाजरी ने लिखा है कि तूमा और हरबीस के पास एक आदमी खड़ा था जो अरबी ज़बान समझता और बोलता था। वो मुसलमान सलारों की बातें सुनकर तूमा और हरबीस को रूमी ज़बान में सुनाता जा रहा था। आखिर आप सब ने हम पर एहसान किया है। तूमा ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शुक्रिया अदा किया।
وہ منظر مجاہدین کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا۔ اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرکل کی بیٹی تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر لے جا رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زر بفت کی 300 سے کچھ زائد گانٹھیں تھیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرکل کی تھیں اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ سالار محترم حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب آواز سنائی دی، آپ کو دمشق مبارک ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا، وہ یونس ابن مرکز تھا۔ اسے دیکھ کر آپ کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرکز کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرکز، آپ نے کہا، دمشق تجھے مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے۔ تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہت ختم کرا دی ہے وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرکز نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے۔ میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کیں تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی۔ میں نے کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ میں دمشق سے جا رہی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرکز نے کہا، میری محبت ایسی نہیں ہے۔ یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو ایک شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے۔ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں۔ آپ فاتح ہیں۔ ابن مرکز خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرکز عقل اور ذہانت کے لحاظ سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ حضرت خالد اس سے متاثر تھے اور آپ اس کا احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر اگر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ حضرت خالد کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئے تھی اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرکز نے کہا، کہ آپ نے دمشق جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے۔ کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرکز، حضرت خالد نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے۔ 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرکز نے کہا، 3 دنوں میں تو یہ بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے۔ راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی قلعے میں جا پناہ لیں گے۔ میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرکز نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں۔ میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بالبک، ہمس اور طرابلس۔
یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے، میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار تومہ ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رو رہا ہے۔ میں تمام علاقے سے واقف ہوں۔ انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں چوتھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے۔ انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے کر چلے گئے تھے۔ میں آپ کی رہنمائی کروں گا، یونس ابن مرکس نے کہا۔ میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ ناظرین، چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو تومہ کا قافلہ انطاکیہ سے بہت دور تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ دیر میں چلنے کو تھا۔ اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھڑ سوار صحرائی آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پھٹ پڑی تھیں۔ اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ اس وقت تک یہ قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ زربفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھیں ہر طرف بکھری پڑی تھیں۔ بعض گانٹھیں کھل گئیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرج الدباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ یہاں جو مرکہ لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے مرکہ مرج الدباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومی اور دمشق کے قافلوں پر حملہ کیا تھا، ان کی تعداد 1000 تھی اور یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ یونس ابن مرکس نے جب آپ کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے سے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو حضرت خالد کو روشنی نظر آئی۔ یونس ابن مرکس آپ کو اس لیے تعاقب اور حملے پر اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن حضرت خالد کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر حضرت خالد نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ اس پلان کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسے تلیہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا۔ یہ سب شاہ سوار اور جانباز تھے۔ اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرکز تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ آپ نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھیں، وہ سب مسلح ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رومی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان سواروں کے آگے آگے زرار بن ازور تھے جنہوں نے حسب معمول سر پر خد بھی نہیں رکھی تھی اور قمیض بھی اتاری ہوئی تھی، وہ کمر تک برہنہ تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار تومہ اور ہربیس پہلے تو اس پر حیران ہوئے کہ مسلمان کدھر سے آ سکتے ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں دمشق کا ہی ایک گائیڈ مل گیا تھا جو انہیں ایک چھوٹے سے راستے سے لے گیا۔ ہربیس، تومہ نے کہا، سب کو مقابلے کے لیے تیار کرو۔ مسلمانوں نے ہمیں 3 دنوں کی ضمانت دی تھی، یہ 3 دن ختم ہو گئے ہیں، جم کر مقابلہ کرو۔ ہربیس نے للکار کر کہا، یہ بہت تھوڑے ہیں، کاٹ دو انہیں۔ رومی فوج حملہ روکنے کی ترتیب میں ہو گئی۔ دمشق کے جو شہری لڑ سکتے تھے وہ بھی مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئے۔ رومی سپاہی اور اہل دمشق بارش سے بھیگے ہوئے تھے اور ان کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو پیچھے کر دیا اور ان کے 150-200 آدمی تلواریں اور برچیاں لے کر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رومی للکار کر اور نعرے لگا لگا کر لڑ رہے تھے۔ زرار جو برہنہ جنگجو کے نام سے مشہور ہو گئے تھے اپنی روایت کے مطابق لڑ رہے تھے، بلکہ جو سامنے آیا اسے کاٹتے جا رہے تھے۔ لیکن رومی جس بے جگری سے لڑ رہے تھے
اس سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ مسلمان سواروں کا صفایا کر دیں گے۔ تقریباً نصف گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک طرف سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے 1000 مزید سوار گھوڑے سر پر دوڑاتے آ رہے تھے۔ ان کے سالار رافع تھے۔ رومی سالاروں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی ترتیب بدل ڈالی اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ وہ ان سواروں کو بھی ختم کر دیں گے۔ ان کے لڑنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کر سکتے تھے۔ معرکہ اور زیادہ خون ریز ہو گیا۔ نصف گھنٹہ اور گزرا ہوگا کہ مزید 1000 سوار شمال کی طرف سے آئے۔ ان کے سالار خلیفۃ المسلمین کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب رومیوں کے حوصلے مجروح ہونے لگے۔ یہ 1000 سوار جدھر سے آئے تھے وہ رومیوں کی پسپائی کا راستہ تھا، ادھر انطاکیہ تھا۔ مسلمانوں نے یہ راستہ روک لیا تھا۔ اب 3000 مسلمان سوار رومیوں پر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن رومی اور اہل دمشق پہلے سے زیادہ شدت سے لڑنے لگے۔ یہ معرکہ ان کے لیے زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ ان کا بڑا ہی قیمتی مال و متاع، ان کے بچے اور جوان بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں ان کے ساتھ تھیں۔ وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ ان کے لڑنے میں شدت پیدا ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے تک رومیوں نے مسلمانوں کا ناک میں دم کیے رکھا۔ ان کا سالار توما، جس کی آنکھ میں تیر اترا ہوا تھا، سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اچانک 1000 مزید گھڑ سوار ایک اور سمت سے آئے۔ ان کا سالار تلوار بلند کیے نعرے لگا رہا تھا، انا فارس الجدید، انا خالد بن ولید۔ رومی اس نعرے سے بخوبی واقف تھے۔ ان 1000 سواروں کے قائد خود خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلان۔ وہ 1000 سوار بھیجتے رہے اور آخر میں خود 1000 سواروں کے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توما اور ہربیس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کہاں ہے ایک آنکھ والا رومی؟ حضرت خالد للکار رہے تھے، کہاں ہے وہ جس کی ایک آنکھ میں مومن کا تیر اترا ہوا ہے؟ رومی سالاروں کی تلاش میں آپ دشمن کے دور اندر چلے گئے۔ وہ اکیلے تھے، ان کے محافظوں کو بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ ابن ابی بکر، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک محافظ، سالار عبد الرحمن کو دیکھ کر ان تک پہنچا اور لڑائی کے شور و غل میں چلا کر بولا، سالار اعلیٰ کا کچھ پتہ نہیں ہے، اکیلے آگے چلے گئے ہیں۔ نہیں نہیں، عبد الرحمن نے گھبرا کر کہا، ابن ولید لا پتہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تلوار گر نہیں سکتی۔ عبد الرحمن نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا، بے طرح اور بے خطر اس طرف گئے جدھر حضرت خالد چلے گئے تھے۔ لڑائی ایسی ہی تھی جیسے سوار گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ عبد الرحمن ان میں راستہ بناتے آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ دیکھا کہ آپ دشمن کے قلب میں پہنچے ہوئے تھے اور وہ توما کو اور دوسرے رومی سالار ہربیس کو ہلاک کر چکے تھے اور اب رومیوں کے نرغے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ رومی زیادہ تھے۔ یہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو ابھی تک ہر وار بچا رہے تھے۔ رومیوں کے ہاتھوں ان کی شہادت یقینی تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ پہنچ گئے اور رومیوں پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان میں سے کئی ایک کو ہلاک کر دیا اور آپ کو وہاں سے زندہ نکال لائے۔ اس معرکے کی صورت ایسی بن گئی تھی کہ کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ کھلی لڑائی تھی جو لڑنے والے اپنے اپنے انداز سے انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ مسلمان سواروں کی کمزوری یہ تھی کہ ان کی تعداد کم تھی، اس لیے وہ رومیوں اور اہل دمشق کی اتنی زیادہ نفری کو گھیرے میں نہیں لے سکتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ رومی اپنے سالاروں کی ہلاکت کے بعد ایک ایک دو دو معرکے میں سے نکلنے لگے۔ وہ علاقہ پہاڑی تھا اور کھڈ نالے بھی تھے۔ رومی وہیں غائب ہوتے گئے اور انطاکیہ کی طرف نکل گئے۔ اس طرح معرکہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔